सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ। चाश्त के वक्त बुध को आपको दफन किया गया। जब आपको गुस्ल देने की बात आई, सहाबा में इस पर आपस में इख्तिलाफ हुआ, गुस्ल कैसे दिया जाए। सबको गुस्ल देते हैं, कपड़े उतारते, रसूल का कपड़ा कौन उतारे। हजरत अली कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से एक गुनूत की तारी हो गई, एक नींद की कैफियत हो गई। सब लोग नींद में हो गए और घर के अंदर से एक आवाज आई, गस्सिलू नबियकुम फी सियाबिही, अपने नबी को कपड़ों समेत गुस्ल दो। नबी के कपड़े नहीं उतारे गए, नबी को जो कपड़े आप पहने थे उसी के साथ आपको गुस्ल दिया गया और कपड़े के ऊपर से पानी डाला गया और आपके बदन को रगड़ा और फिर 3 सफेद चादरों में आपको कफनाया गया। आपको गुस्ल देने में हजरत अली थे, हजरत अब्बास आपके चचा थे, हजरत अब्बास के बेटे फजल बिन अब्बास थे और उनके भाई कुसुम बिन अब्बास थे और अल्लाह के रसूल के गुलाम हजरत शकरान थे। इन लोगों ने, चूंकि अल्लाह के रसूल की वसीयत थी कि मेरे घर के लोग, मेरे अहले बैत मुझे गुस्ल दें, इन लोगों ने आपको गुस्ल दिया। आपको कब्र में उतारने वालों में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, हजरत शकरान थे, हजरत फजल बिन अब्बास थे, हजरत कुसुम बिन अब्बास थे। मेरे भाइयों, रसूल अकरम के इंतकाल के बाद सहाबे किराम अल्लाह के रसूल की वफात को याद करते थे, रोने लगते थे। 2-3 दिन तक तो कुछ लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल। हजरत उमर जैसा जीनियस आदमी, हजरत उमर ने कहा यह मुमकिन ही नहीं है मेरे रसूल का इंतकाल हो जाए। अल्लाह के नबी गए हैं, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे कुए तूर पे, 40 दिन के बाद आए थे, मेरे नबी भी आएंगे और आकर के उन लोगों की गर्दन मार देंगे जो ये कहते हैं अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। मगर उस मौके पर जिस इंसान ने समझदारी और दूरंदेशी की मिसाल कायम की, वो है जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं, नबी अकरम का इंतकाल हो चुका है, आप हुज्रे आयशा में आपका बदन रखा हुआ है। हुज्रे आयशा के अंदर हजरत अबू बकर दाखिल होते हैं और आपके चेहरे से चादर हटाते हैं और आपकी पेशानी को चूम लेते हैं और कहते हैं तिब्ता हय्यन व मईतन, ऐ मेरे नबी आप जिंदगी में भी पाक और साफ थे और वफात के बाद भी आप पाक और साफ हैं। लन यजमअल्लाहु अलैका मौततैन अबदा, अल्लाह ताला आपको 2 मौत नहीं दे सकता, सबको एक मौत आती है, वो मौत आपको आ चुकी, अब आपको कोई दूसरी मौत आने वाली नहीं है। इतना कहकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। फिर मस्जिद में आए और मिंबर के बगल में खड़े हो गए और खुतबा दिया और उस खुतबे में वही सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144 की तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल हैं, आपसे पहले भी दुनिया में रसूल आए हैं। अफ़ई माता, अगर आपको मौत आ जाए, औ कुतिला, या आप शहीद कर दिए जाएं, इन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे। ये आयत पढ़ी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने और उसके बाद हजरत अबू बकर ने एक बड़ी तारीखी बात कही जो सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। हजरत अबू बकर ने कहा उसी खुतबे में, मन कान याबुदु मिनकुम मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो ये कान खोल के सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया में तशरीफ फरमा नहीं है, आपकी वफात हो चुकी है, आप अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। वमन कान याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो ये जान ले, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह ताला वो जात है, अकेली जात है जो जिंदा है और जिसको कभी मौत आने वाली नहीं। हजरत उमर कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये खुतबा दिया और कुरान की जब ये आयत पढ़ी, मा करतु रिजलाया, मेरे पैर जमीन पे टिक नहीं रहते, अब तक मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब मैं जमीन पे गिर पड़ा और मेरे दिल में यकीन हो गया कि हाँ वाकई में अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया है। और इस खुतबे को सुन के सारे सहाबा ज़ारो क़तार रोने लगे थे। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे नबी की वफात का ये वाकया मैंने मुख्तलिफ हदीसों की रोशनी में आपके सामने बयान किया। हकीकत ये है, ये इतना अलमनाक, इतना दर्दनाक और उम्मत के लिए इतना जज्बाती ये मौजू है कि जिस पर जितना भी बोला जाए और बयान किया जाए, इंसान की तबीयत में जो यानी जज्बातियत पैदा होती है उसका कोई हल नहीं। हमने अपने रसूल को देखा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने रसूल को देखा था उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। मेरे अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा सहाबा से कहा था कि ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की कसम, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, एक दिन ऐसा आएगा ला तरूनी, तुम मेरा दीदार नहीं कर पाओगे और उस वक्त तुम ये तमन्ना करोगे कि अपनी जान और माल अल्लाह की राह में दे करके अपने नबी का दीदार कर सके, मगर तुम दीदार नहीं कर पाओगे। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें क़यामत के दिन रसूल अकरम का दीदार
اور آپ کے ہاتھوں کوثر کا جام نصیب فرمائے. رسول اکرم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 10 دن پہلے آپ شہدائے احد کے قبرستان پر گئے تھے, جہاں شہدائے احد کی قبریں ہیں, مقبرہ ہے, وہاں گئے تھے آپ. اور حدیث کے الفاظ ہے, وہاں جا کر کے آپ نے صلی علیہم, یا تو جنازے کی نماز پڑھی یا آپ نے دعائے مغفرت کی. دونوں, اس صلی کا دونوں مطلب کیا جا سکتا ہے, نماز پڑھی بھی ہو سکتا ہے اور وہاں جا کر کے آپ نے مغفرت کی دعا. اس کے بعد آپ ممبر پر آئے اور ممبر پر آ کر کے آپ نے صحابہ سے ایک بات کہی, کہا کہ انی بین ایدیکم فرط, اے میرے صحابہ میں تم سے پہلے اللہ کے پاس جانے والا, اور میری آنکھوں کے سامنے میرا حوض ہے, حوض کوثر ہے. وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض, اور تم سے اسی حوض کوثر پہ میری ملاقات. اور اے میرے صحابہ لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا, مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے. یہ خاص صحابہ کے بارے میں فرمایا, مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے. وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوهَا, مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں دنیا تم کو ہلاک نہ کر دے, کہیں دنیا کو حاصل کرنے کے تم آپس میں لڑنے نہ لگو, مقابلہ کرنے نہ کرنے لگو, مجھے اس بات کا ڈر ہے. اور یہاں ایک بات اور بھی پتہ لگی کہ سارے انبیاء آل و اولاد والے بیوی والے تھے, تو بیوی کے ذکر سے رہبانیت کی تردید ہو گئی. رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا چھوڑ دیا جائے, شادی نہ کی جائے اور اپنے لیے, اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیا جائے. تو یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور ذریت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے خاندانی منصوبہ بندی کی نفی کر دی کہ فیملی پلاننگ کی اسلام میں حقیقت نہیں ہے کہ آپ 1-2 بچے کے بعد اپنے اولاد کے سلسلے کو منقطع کر دیں. یہ اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے. جب تک کوئی ایسا عذر جو واقعی شرعی عذر ہے کہ اس کی وجہ سے بچے کی پیدائش کا سلسلہ روکنا پڑ رہا ہے, تب تک جو ہے یہ فیملی پلاننگ کے نام پر 1-2 بچوں کے بعد اس کو ختم کر دینا یہ مناسب نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے کر کے آئے مگر اللہ کے حکم سے. رسول اپنے اختیار سے کوئی نشانی, کوئی معجزہ لے کر کے نہیں آ سکتا. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب, اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر مدت کے لیے ایک تحریر لکھ دی گئی ہے. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کا بھی وعدہ کیا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے. ایک تو اس آیت کا یہ مطلب ہے, اور دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں تقدیم و تاخیر اور اصل عبارت اس طریقے سے ہے کہ لِكُلِّ كِتَابٍ أَجَلٍ, کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر وہ چیز جسے اللہ نے لکھ کے رکھا ہے اس کی ایک مدت مقرر ہے. تو دونوں اس آیت کا مفہوم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر مدت کی تحریر لکھی ہے اور ہر تحریر کی ایک مدت ہے. دونوں اس کا مطلب ہو سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ, اللہ جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, اور اسی کے پاس لوح محفوظ ہے. تو جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے, جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے احکام میں سے جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کرتا ہے اپنی حکمت کے تحت, اس کا پورا اختیار ہے. اور دوسری چیز اس سے جو مراد ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے بندوں کی, تقدیر میں بھی وہ محو اس بات کرتا رہتا ہے, جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے, جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے, کیونکہ لوح محفوظ اسی کے پاس ہے. اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے مسند احمد کی, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء, کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز بدل نہیں سکتی ہے. اب اس بات کا کیا جواب ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جف القلم بما هو کائن, جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے تقدیر کا قلم اس کو لکھ کر کے خشک ہو چکا ہے, لکھی جا چکی ہے تقدیر. تو پھر اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے تقدیر لکھی ہے تو تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ کس بات کو رکھنا ہے, کس بات کو مٹانا ہے. تو یہ جو محو اس بات ہے یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے. تو فرمایا کہ اس کے پاس لوح محفوظ ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اور اے نبی اگر ہم بعض وہ چیزیں جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں وہ عذاب وغیرہ ہم آپ کو دکھا دیں, او نتوفینک, یا اے نبی ہم آپ کو وفات دے دیں, فإنما علیک البلاغ, تو آپ کا کام پہنچا دینا ہے, وعلینا الحساب, اور ہمارا کام حساب لینا ہے. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها, کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں, زمین کو ہم گھٹاتے چلے جا رہے ہیں اس کے کناروں سے. دن بدن دنیا کی عمر اور زمین کی عمر کم ہو رہی ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ, اور اللہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں ہے. وہو سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. وقد مکر الذین من قبلہم,
اور ان کے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، لیکن تمام کی تمام تدبیریں اللہ ہی کی چلتی ہیں. يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ جو ہر نفس کرتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب کافر لوگ جان لیں گے کہ کس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا، آخرت کی جزا ہوگی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے ہونے کے اعتبار سے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ بھی جن کے پاس کتاب کا علم ہے. تو جن کے پاس کتاب کا علم ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اس سے مراد وہ اہل کتاب ہو سکتے ہیں جو ایمان لے آئے، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان وہ لوگ بھی گواہ ہیں جو اہل کتاب میں سے ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ ابن السلام تھے، جیسے سلمان فارسی تھے، جیسے تمیم داری تھے. یہ لوگ اہل کتاب میں سے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہچانا اور آپ کے اوپر ایمان لائے. اور دوسرا مفہوم اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے ومن عنده علم الکتاب سے مراد مسلمان ہیں، کہ وہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی قرآن کا علم ہے. قرآن کا علم کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے. اور تیسرا مطلب اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. تو یہ تینوں مفہوم اس آیت کا لیا جا سکتا ہے. اور اسی آیت کے ساتھ سورہ رعد مکمل ہوتی ہے. اب اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے. سورہ ابراہیم جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر ٹوٹل جو ہے 52 آیات ہیں. یہ قرآن کی 14 نمبر کی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. الف لام را، یہ کتاب ہے جو اے نبی ہم نے آپ پر اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کے جائیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کے رب کے حکم سے اس غالب، طاقتور اور قابل تعریف کے راستے کی طرف. یعنی اے نبی آپ ہادی ہیں، آپ رہبر ہیں، آپ راستہ دکھانے والے ہیں، مگر ہدایت کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی یہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی اللہ ہے جس کے لیے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، شدید عذاب ہے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کی راہ میں کجی تلاش کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں کجی تلاش کرتے ہیں، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اسلام کے اندر، دین کے اندر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے دین سے متنفر ہو جائیں. اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بنانا چاہتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، دور کی گمراہی میں ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور اے نبی ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس کی قوم کی زبان میں بھیجا. لیبین لهم، تاکہ ان کے لیے واضح کر سکے، بیان کر سکے. فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ طاقتور حکمت والا ہے. تو یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک ہم لوگوں نے پڑھی، اور سورہ رعد کی آیت نمبر 35 سے لے کر کے 43 تک آخری آیت تک ہم لوگوں نے پڑھی. آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا اہم باتیں ہم لوگوں نے سیکھی. ایک بات تو یہ پتہ لگی کہ جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ دائمی ہوں گی. جنت کی نعمتیں فار ایور ہوں گی، وہ وقتی اور ٹیمپرری نہیں ہوں گی. ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ قرآن کریم پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے ذکر پر خوش ہوتے ہیں، اس کی تلاوت پر خوش ہوتے ہیں. ان کے دل کے اندر کوئی تنگی نہیں محسوس ہوتی، دل کے اندر فرحت محسوس ہوتی ہے. ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ علم کے باوجود لوگوں کی غلط خواہشات کی پیروی کرنا یہ سخت گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے اس کے اوپر. ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں جیسے چاہتا ہے محو اس بات کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے مٹاتا ہے. ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ کے نبی ہادی ہوتے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، مگر ہدایت دینے والی اصل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا یہ کفار کا شیوا ہے. مومن جو ہے وہ آخرت کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالو. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلاؤ. ایام جو ہے یہ یوم کی جمع ہے.
عربی زبان میں یوم کہتے ہیں دن کو. تو اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے تھے بنی اسرائیل پر، وہ واقعات، ان کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایام کہا ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلاؤ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. مومن کی زندگی کا فارمولہ مشکلات میں صبر ہے، نعمتوں میں شکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، عجباً لأمر المسلم، مسلمان کا معاملہ عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، مومن ہر حال میں بھلائی میں رہتا ہے. اور یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہے. اگر اس کو بھلائی پہنچتی ہے وہ شکر کرتا ہے، وہ اس کے حق میں بہتر بن جاتی ہے. اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے اور وہ چیز اس کے حق میں بہتر ہو جاتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کو پہلے ذکر کیا، صبارین شکور کہا. صبر کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ شکر جو ہوتا ہے وہ صبر ہی کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. انسان کو جب نعمتیں ملتی ہیں، اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تبھی وہ شکر کر پاتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی. اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، جب اس نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، وہ تم کو بڑے دکھ پہنچاتے تھے. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. کسی قوم کے مردوں کو تہہ تیگ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور پھر اس قوم کی بے سہارا عورتیں بچے جن سے غلامی کرائی جائے، تو اس سے بڑھ کر کے ذلت کی کیا بات ہو سکتی ہے. وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اور تم کو دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے. نعمتوں کی ناشکری اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کے جہنم میں زیادہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا. تو تأذنہ کا دو مطلب ہو سکتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے سے تم کو باخبر کیا، ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے رب نے اپنی عزت اور کبریائی کی قسم کھا کر کے کہا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ناشکری کرو گے، تم اور وہ تمام لوگ جو زمین میں ہیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز قابل تعریف ہے. یعنی ساری زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اللہ کے ناشکرے بن جائیں، اس سے اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تم میں سے جتنے پہلے کے لوگ ہیں، جتنے بعد کے ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، یہ سب کے سب تم میں سب سے متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں. ما زاد فی ملکی شیئا، اس سے میری حکومت میں کوئی بڑھوتری اور کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اے میرے بندو، تمہارے سے تمہیں پہلے کے لوگ، بعد کے لوگ، اور سارے انسان اور سارے جنات اگر تم میں سب سے برے آدمی کے دل کے جیسے ہو جائیں تو اس سے میری حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اے میرے بندو، تمہیں پہلے کے، بعد کے، اور جنات اور انسان سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دوں، ما نقص ذلك من ملکی شیئا، تو میری حکومت میں اس سے کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، جیسے سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اور سوئی کو واپس نکالا جائے، سوئی میں جتنا پانی لگا رہتا ہے، میرے خزانے کی مثال ویسی ہے. میں سب کو دے دوں پھر بھی میرے خزانے میں، میری سلطنت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں؟ قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم ثمود کی. والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، لا يعلمهم الا اللہ، ان کو صرف اللہ جانتا ہے. جاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر کے آئے. فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے. وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور کہا کہ ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جس کو تم دے کر کے بھیجے گئے. وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس کے بارے میں بہت بھاری شک میں ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں رکھ لیے اور
کہا کہ تمہارا تو صرف ایک جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنے انگلیوں سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاموش رہو، ان کی بات کو مت مانو، ان کی بات کو مت سنو، خاموش رہو۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنے منہ پر اپنا ہاتھ بطور استہزاء، مذاق اڑانے کے لیے اور تعجب ظاہر کرنے کے لیے رکھا۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ فردوا ایدیہم فی افواہہم کا مطلب یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے غصے میں، مارے غصے کے انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 میں فرمایا عضوا علیکم الانامل من الغیظ، کہ انہوں نے غصے میں اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ تو وہی معنی یہاں بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یدعوکم لیغفر من ذنوبکم، وہ تمہیں دعوت دیتا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت عطا کرے۔ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تم ہمیں اس چیز سے روکنا چاہتے ہو جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، تو تم ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل لے کر کے آؤ۔ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تو ان کے رسولوں نے کہا کہ ہم تو واقعی میں تمہارے جیسے انسان ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس کے اوپر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ لے کر کے آئیں، کوئی سلطان لے کر کے آئیں مگر اللہ کی اجازت سے۔ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو ہم کوئی دلیل یا کوئی معجزہ لے کر کے نہیں آ سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ معجزہ بھی رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی کے اوپر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ نہ کریں؟ ہم کیوں اللہ کے اوپر بھروسہ نہ کریں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، جبکہ اللہ نے ہمارے راستے ہمیں دکھائے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور تم ہمیں جو بھی تکلیفیں پہنچا رہے ہو ہم اس پر صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم ضرور تم کو اپنے وطن سے نکال دیں گے۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے ان رسولوں کو وحی کی لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لیکن اس کے بعد آخر میں غالب اس کے رسول ہی آتے ہیں ایمانیات۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمائی کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، کہ ہمارے رسولوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی یہ بات ہو چکی ہے إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر ہی کامیاب ہوگا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کے اندر فرمائی کہ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ تو یہاں وہی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو وحی کی لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم زمین میں ان کے بعد تم کو بسائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور میری وعید سے ڈر جائے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور ان لوگوں نے فیصلہ طلب کیا۔ یا تو رسول مراد ہے یا مشرکین مراد ہے۔ مشرکین نے بھی اپنے حق میں بد دعا کی تھی کہ اگر یہ سچا رسول ہے تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، اور رسول بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا، کہ ان رسولوں نے یا ان مشرکوں نے فیصلہ طلب کیا۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر وہ شخص نامراد ہو گیا جو سرکش ہو اور ضدی ہو۔ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اس کے سامنے جہنم ہوگی اور اس کو پیپ پلائی جائے گی۔ جہنمیوں کو ان کے گوشت اور ان کی کھالوں سے جو پیپ بہ رہا ہوگا وہ ان کو پلایا جائے گا۔ اسی لیے بعض حدیثوں میں اس کو عصارۃ اہل النار بھی کہا گیا ہے، جہنمیوں کا پیپ بھی کہا گیا ہے۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ جہنمی اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے، اس کو قطرہ قطرہ کر کے پیے گا۔ ولا یکاد یسیغہ، اور بڑی مشکل سے اس کو حلق میں اتار سکے گا۔ ویأتیہ الموت من کل مکان، اور موت اس کے پاس ہر طرف سے آئے گی۔ وما هو بمیت، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہے۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے سخت عذاب بھی ہوگا اس کے لیے۔ مثل الذین کفروا بربہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا
ان کی مثال اس راک کی طرح ہے جو تیز آندھی والے دن تیز ہوا چلے اور اس کو اڑا کے لے کے چلی جائے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ان لوگوں نے جو کچھ کیا اس میں سے کسی چیز پر وہ قادر نہیں ہے. ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے. یعنی کافروں کے اعمال کی مثال اس راک کی طرح اللہ تعالیٰ نے دی جو تیز آندھی والے دن راک رکھی ہو اور ہوا چلے اور وہ راک اڑ جائے. ایسے ہی کافروں کے اعمال ہے. اللہ تعالیٰ کے ان کی کوئی ویلو اور کوئی حیثیت نہیں ہے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تم کو ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 سے لے کر کے 20 تک کی آیات کی تفسیر تھی. اس میں اہم اگر ہم نکات کی بات کریں تو ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل کو اللہ کے احسانات یاد دلاؤ. اسی طریقے سے صبر اور شکر، اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے. مومن کی کامیابی کا فارمولہ یہی دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمت چھن جاتی ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ تمام انبیاء بشر تھے. یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو گھروں سے نکالنے کی سازش کرنے والے ایک دن دنیا سے نکل جائیں گے. یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم جو ہے یہ بڑی خطرناک اور شدید اور ہولناک ہوگی اور جہنمیوں کو وہاں پی پر مواد پلایا جائے گا. نعوذ باللہ من النار. اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جہنم کی تکلیفوں سے عاجز آ کر جہنمی موت کی تمنا کریں گے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ. اور تمام کے تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑائی کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے تابع تھے، ہم تو تمہارے پیروکار تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے کچھ بھی ہمیں بچا سکتے ہو. قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، تو ان کے بڑے لوگ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم پریشانی کا اظہار کریں، بے قراری کریں، ام صبرنا، یا ہم صبر کریں. ما لنا من محیص، ہمیں چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ شیطان کی تقریر کو بیان کر رہا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان ایک تقریر کرے گا جہنمیوں کے سامنے. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے تم سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی تھی. وما كان لي عليكم من سلطان، اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تم کو گناہوں کی دعوت دی اور تم نے میری دعوت کو قبول کیا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو آج تم مجھے الزام مت دو، اپنے آپ کو الزام دو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ میں تمہاری فریاد کو دور کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو دور کر سکتے، میری فریاد سن سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں انکار کرتا ہوں اس بات کا کہ تم نے مجھے اس کے پہلے اللہ کے ساتھ شریک کیا. یعنی شیطان اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ میں اللہ کا شریک ہوں یا کوئی دوسرا اللہ کا شریک ہے جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. شیطان اس کا انکار کرے گا. اور شیطان یہ بھی کہہ رہا ہے ما انا بمصرخکم، نہ میں تمہیں اس عذاب سے نکلوا سکتا ہوں جس میں تم مبتلا ہو، اور نہ تم مجھے اس ذلت اور رسوائی سے بچا سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر نازل ہو رہی ہے. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ جملہ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، آج یہ تقریر شیطان کی تقریر کا ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یہ شیطان کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا بإذن ربہم، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے. تحیتہم فیہا سلام، اور اس میں ان کا خیر مقدم سلام سے کیا جائے گا. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مثال بیان کی پاکیزہ کلمہ کی، پاکیزہ بات کی، کہ پاکیزہ بات
उस पाकीज़ा दरख्त की तरह होती है जिसकी जड़ मजबूत हो और जिसकी टहनियां आसमान में हो। तो यहाँ पाकीज़ा कलमा से मुराद कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह है, और पाकीज़ा दरख्त से मुराद जो है खजूर का दरख्त है, जैसा कि सही हदीस में इसकी तफसीर आई है बुखारी और मुस्लिम की हदीस में कि खजूर का दरख्त ऐसा दरख्त होता है जो हर मौसम में फल देता है। उसके बाद फरमाया कि उसकी जड़ जो है वो मजबूत है और उसकी टहनियां आसमान में है। जिस तरीके से मोमिन की जड़ और उसका अकीदा मजबूत होता है और उसके अमाल अल्लाह की बारगाह में चढ़ते हैं और कबूल होते हैं, तो उसकी मिसाल, मोमिन की मिसाल भी खजूर के दरख्त की तरह है। उसके बाद फरमाया तूती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, कि वो दरख्त अपने फल लाता है हर वक्त अपने रब के हुक्म से। वयद्रिबुल्लाहु अल-अम्साल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून, और अल्लाह ताला लोगों के लिए मिसालें बयान करता है शायद कि वो नसीहत हासिल करें। वमसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुत्तत मिन फौक़िल अर्दि मा लहा मिन क़रार, और खबीस और गंदे कलमे की मिसाल खबीस और गंदे दरख्त की तरह है जिसको जमीन के ऊपर से ही उखाड़ लिया गया हो और जिसको कोई